अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त का जो मौजूदा सियासी मंजरनामा है उस पर हम तफसील से बात करें। जो कुछ इस हफ्ते में हुआ, जिस तरह से हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला, फिर अदालत का लगना, फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंश्योर करना और एक तहरीरी फ़ैसला भी जारी होना, और फिर 8 फरवरी को ही इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाना, ये तमाम तर चीज़ें हैं जिनको लेकर ख़ासा इबहम मौजूद था कि आया 8 फरवरी हतमी तारीख होगी, कोई ताख़ीर होगी नहीं होगी, इलेक्शन शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा। फिर इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो गया। अब तमाम तर चीज़ें जो आरओज़ और डीआरओज़ की ट्रेनिंग का मामला था जो रोक दिया गया था हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद से, उसका दोबारा से सिलसिला शुरू हो गया है। आम इंतखाबात की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, इलेक्शन कमीशन हाई अलर्ट हो गया है, मुख्तलिफ जो तकर्रियाँ और तबादले उन पर पाबंदियाँ आयद हो गई हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो अब वाज़ेह तौर पर इशारा कर रही हैं कि हतमी तौर पर हम आम इंतखाबात की जानिब बढ़ रहे हैं और बर वक्त, जो कि गो के ताख़ीर से है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी की तारीख दी थी उसी पर। और अब आसिफ अली ज़रदारी साहब के बयानात हैं, पीपल्स पार्टी के, PMLN के, दीगर सियासी जमातों के, कि अब कोई इबहम नहीं होना चाहिए, आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर हो रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पीपल्स पार्टी ने 27 दिसंबर बीबी शहीद की बरसी के दिन से अपनी इलेक्शन कैंपेन बाकायदा शुरू करने का आगाज़ कर दिया है। बिलावल साहब पहले ही मैदान में मौजूद हैं, वो KP और दीगर इलाकों में जलसे कर रहे हैं, लेकिन गिला करते नज़र आ रहे हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जो कि अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आए और मीनार पाकिस्तान पर एक जलसा किया, उसके बाद से उस तरह से जलसे हमने PMLN के देखे नहीं। हाल ही में जो मरियम साहिबा ने एक जलसा किया या कुछ, लेकिन अब यकीनन उनका भी शेड्यूल के बाद जो इंतखाबी कैंपेन है उनकी, वो देखना यह है कि किस तरीके से और कितना एग्रेसिवली और मुल्क के किस किस कोने में वो जाते हैं और उसको कौन लीड करता हुआ नज़र आता है। क्या मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रहनुमा लीड कर रहे होंगे, कहीं पर शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे, कहीं पर मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब भी इस सारे मामले को लीड करते हुए नज़र आएंगे। और फिर एक बड़ा और अहम सवाल जो कि दावेदार है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, आइंदा हुकूमत उन्होंने बनानी है और फिर वो इत्तेहाद किसके बनाने हैं, किससे नहीं, इस पर भी वाज़ेह बयानात दे रहे हैं। तो देखना यह है कि उसमें जो वज़ारत उज़्मा के लिए जो नाम है वो नवाज शरीफ साहब का है, और जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर अब इन 54 दिनों में दूर होती हैं या नहीं होती हैं, या कोई और नाम सामने आता है और कैंपेन नवाज शरीफ साहब करते हैं। एक और बड़ा सवाल इस वक्त, एक सियासी जमात जिसकी पॉपुलैरिटी या जिसकी अवाम में मकबूलियत पर शक नहीं किया जा सकता, जो कि बहरहाल मौजूद है, लेकिन उस जमात के पास अब कोई बड़ा फेस, उसकी लीडरशिप कोई है नहीं है। या तो लोग पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में चले गए या सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनकी जो मरकज़ी क़यादत है वो नहीं है। और इस वक्त ऐसा नहीं है कि लोग टिकट नहीं लेना चाहते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। बहुत सारी इतलात जो मौसूल हुई हैं उनमें जो नज़रियाती कारकुन, जो कि मुख्तलिफ़ केसेस भी भुगत चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो दरख्वास्त दे रहा है PTI को कि उसको टिकट दिया जाए, लेकिन एक गिला शिकवा जो बड़ी हद तक नज़र आ रहा है वो नज़रियाती वर्कर और कारकुन जो उस जमात के साथ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, उसको आज इग्नोर किया जा रहा है। और चंद एक वकला जिन्होंने हाल ही में कुछ साथ इमरान खान साहब का दिया, उनको तरजीह दी जा रही है और शायद उन्हीं को ही सामने लाने की बात है, चाहे वो इस्लामाबाद से आम इंतखाबात हों या दीगर शहरों से हों। इसमें जो नज़रियाती वर्कर है वो उस तरह से उसको लग रहा है कि टिकट नहीं दिया जाएगा, तो वो एक अपने तय आम इंतखाबात में हिस्सा लेता हुआ आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से नज़र आएगा। ये पूरी की पूरी सूरत हाल है। दावे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के, लेकिन वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, किसको किस तरीके से इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा, कितना शफाफ इलेक्शन होगा, इलेक्शन की शफाफियत पर भी सवाल है। ये पूरा का पूरा मंजरनामा है। मैं चाहूँगा इसके अराउंड आज की हमारी गुफ्तगू रहे, और थोड़ा सा ज़रा हम अब चूँकि बढ़ रहे हैं इंतखाबात की तरफ, तो जाने कि क्या सिचुएशन हमें बनती हुई नज़र आ रही है। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फ़िकार राहत साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, नसीर वागा साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और मसूद रज़ा साहब भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्फ़िकार राहत साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं, अब तो सर कोई इबहम या कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई, चीज़ें हतमी हो गई, वाज़े हो गई, और बिलाखिर ताख़ीर से ही सही, लेकिन मुल्क आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए सलान भाई, पहले भी मीडिया तो अबहम पैदा नहीं करता। मीडिया को एक ख़बर दी जाती है, ये हालात ऐसे होते हैं और मीडिया उसको रिपोर्ट करता है।
اور سارا ملبہ میڈیا کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اور چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کے بات تو کر سکتے ہیں, آپ بیوی سے ڈسکس تو کر سکتے ہیں, لیکن ٹی وی کے اوپر آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جی تو وہ یہ بات شاید نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ حالات اس طرح کے پیدا کیے جاتے ہیں, اور بہت سارے فیصلے ماضی کے اندر ہوئے جس کو میڈیا بھی آبزرو کرتا ہے, ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, اور پھر بہت اہم اناؤنسمنٹ ہوئی لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. آئین کے حوالے سے ماضی کے اندر ایسے کام ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن وہ ہوئے بدقسمتی سے, تو میڈیا نے اس کو آبزرو کیا, اس کو رپورٹ کیا. تو اب بھی چیف جسٹس صاحب کے حکم کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب فیصلہ دیتے ہیں, اچانک ایک نامعلوم قسم کے ایڈوکیٹ وہاں پہ درخواست دیتے ہیں, فوری طور پہ سماعت کے لیے وہ مقرر ہوتی ہے, اس پہ فیصلہ آتا ہے, اور فیصلہ دینے والے جج صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ایسے الیکشن کی ضرورت کیا ہے, جس کے بعد کسی نے اس کو تسلیم ہی نہیں کرنا, اور اربوں پہ لگانے کا کیا فائدہ, قوم کے یہ اربوں پہ ضائع جائیں گے. اور اس کے بعد 3 منٹ کے بعد الیکشن کمیشن کے ترجمان کی طرف سے یہ خبر چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ کیونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے لہٰذا ہم نے الیکشن پروسیس روک دیا, ٹریننگ بھی روک دی. اب الیکشن کو روک کے الیکشن کمیشن بیٹھ جاتا ہے 2 دن تک, جو سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے الیکشن کے پروسیس کا, جس کو اربوں روپے جاری کیے جا چکے ہیں, جس کا کام ہی اس ملک کے اندر الیکشن کروانا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا اور کوئی فنکشن ہی نہیں ہے. یعنی وہ ڈپارٹمنٹ صرف ایک مقصد کے لیے بنا ہے کہ جس نے 5 سال کے بعد الیکشن کروانا ہے, اور وہ 2 دن تک بیٹھا رہتا ہے, وہ اس کی اپیل میں نہیں جاتا. پھر سپریم کورٹ سے ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے, چیف جسٹس صاحب ایکٹیو ہوتے ہیں, وہ سمن کرتے ہیں, اٹارنی جنرل جاتے ہیں, الیکشن کمیشن کو بلاتے ہیں, اور پھر ساری پارٹیز آدھے گھنٹے میں پٹیشنر لے کے وہاں پہنچ جاتی ہے, اور الیکشن کمیشن بھی پہنچ جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ بڑی بریک سی بات میں کر رہا ہوں, ہم تو نہیں کہتے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, الیکشن ہونے چاہیے. یہ کیا انڈرسٹوڈ نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد الیکشن کی ڈیٹ کیا ہے؟ کیا ہمارے آئین کے اندر چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں؟ یہاں پہ ایسی انہونیاں ہوئیں اور ایسے کام ہوئے کہ ہمیں بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ہم 2 دن پہلے آزاد ہوئے ہیں اور ابھی اپنی بیسکس طے کر رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوں گے, صدر صاحب نے کیا کرنا ہے, پرائم منسٹر صاحب کے کیا اختیارات ہیں, الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے, فلاں معاملے میں کیا. یہ ساری چیزیں لکھی پڑی ہیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو آئین کا حصہ ہیں اس کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے. اور آج بھی مائٹ از رائٹ اسی طرح ہی ویلڈ ہے پاکستان کے اندر, جو بہت پہلے جب اس کی مثال بنی تھی اسی طرح پاکستان کے معاشرے کے اندر آج اسی انداز میں چیزیں ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ اب بھی میں معذرت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ تو دے دیا, الیکشن شیڈول بھی آ گیا, کیا سیاسی جماعتیں جس طرح ایکٹ ان کو کرنا چاہیے وہ ہو رہا ہے؟ کیا الیکشن کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے؟ کیا ٹکٹیں سب کو الاٹ ہو چکی ہیں؟ ساری پارٹی کی 1.5 مہینہ پہلے الیکشن سے جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس طرح پولیٹیکل لیکن میرے خیال سے ہونا ذوالفقار چاہیے, صاحب وہ تو بڑی حد تک یہ جماعتوں میں بھی ایک ابہام تو تھا, کنفیوژن تو تھی. اب اگر میں نے آصف علی زرداری صاحب کے سٹیٹمنٹ کی بات کی, اور پھر پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں ہمیں گراؤنڈ میں نظر آ رہی تھی, اور اب عملی طور پر انہوں نے تاریخ بھی دے دی ہے, اور میرے خیال سے ایک آدھے دن کی بات ہے کہ اب یہ تمام تر چیزیں فائنلائز ہوں گی. اس سے پہلے آپ نے وہ بھی دیکھا جو پنجاب بھر سے انٹرویوز میاں نواز شریف صاحب لیتے رہے امیدواروں کے جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو ایکٹیویٹی چل رہی تھی, گو کہ سلو تھی میرے خیال سے, اسی لیے کہ کلیئرٹی نہیں اسلان بھائی. اگر اسلان بھائی میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ساری کی ساری پارٹیز پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں وہ الیکشن ملتوی کروانے کے فیصلے کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ان کو گورنمنٹ میں آئے بغیر, حکومت بنائے بغیر, پیسے خرچ کیے بغیر اس سارے فوائد اور سارے ایک ٹکٹ میں 2 مزے مل رہے ہیں. کے پی کے اندر فضل الرحمان صاحب کی مرضی کی حکومت ہے, پنجاب کے اندر نون لیگ کی گورنمنٹ ہے اور ان کی فیلڈنگ لگی ہوئی ہے, مرکز کے اندر ان کی حکومت ہے, سندھ میں زرداری صاحب مزے لے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری چیزیں تو اسی انداز میں ہو رہی ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں. اور اب بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ نون لیگ سمیت 2-3 جو بڑی پارٹیز ہیں اس سب کی کنسنٹ اس میں شامل تھی, لیکن مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی وہ اپنے اوپر یہ چیز نہیں لینا چاہتی. میں ذرا آگے بڑھتا ہوں. یہی بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشن تو بالکل ایک دن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے,
लेकिन अल्टीमेटली कोई पार्टी भी इलेक्शन नहीं चाह रही, बदकिस्मती की बात है। अच्छा, टिल दिस वेरी मोमेंट आपके, मैं ज़रा नसीर वागा साहब से इसी पर राय ले लूँ, मसूद साहब की जानिब भी मैं बढ़ूँगा। नसीर वागा साहब, आपके पास भी क्या ऐसी इतलात हैं जो जुल्फ़िकार साहब के पास हैं कि कोई पार्टी नहीं चाह रही इलेक्शन? उसकी वजह क्या है कि पब्लिक में पजीराई नहीं है? दावेदार तो सब हैं वजारत उज़्मा और अपनी हुकूमत बनाने के। देखिए, जिनको पब्लिक में पजीराई हासिल है वो सारे पाकिस्तान को पता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है। जब हम ये लफ्ज बार बार कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, हमने वैसे कुछ साल पहले तो ये लफ्ज कभी नहीं सुना था। ये जो टर्म है ये अभी अचानक एकदम जरा ज्यादा उभर के आई है। हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो सुनते थे, लेकिन ये टर्म अब ज्यादा सामने आ गई है। बात यह है कि हमें क्यों इस बात पे शक है कि फेयर प्लेइंग फील्ड सबको नहीं मिलेगी और इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे। एक बात बिल्कुल तय है कि इलेक्शन तो अब होने ही होने हैं, ये अब आगे पोस्टपोन नहीं हो सकते। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत को या जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इंतखाबात फेयर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल बहुत सारे इदारे हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी कई ऐसे इदारे हैं जो अनबायस्ड हैं और उनका काम है इलेक्शन को मॉनिटर करना, उनकी रिपोर्ट्स तैयार करना। अब असल मामला है कहाँ? राहत साहब भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में जो जो बड़ी जमात है वो, मैं आपको बिल्कुल ट्रूली बता रहा हूं कि वो तो चाहते हैं कि जी इलेक्शन हो, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि उनका कोई शख्स बाहर नहीं आ पा रहा। जो भी नॉमिनेशन पेपर भेजेगा ना, आप देखिएगा कि वहां तमाशा क्या होता है। ठीक है, अभी नॉमिनेशन पेपर के लिए वो अप्लाई करेगा, अभी वो टिकट के लिए अप्लाई करेगा, तो वहां एक तमाशा खड़ा हो जाएगा। ये जो खौफ की फिजा है ना पाकिस्तान के अंदर, ये खत्म किए बगैर फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकते। अब बाकी जो जमातें हैं, नून लीग जो है वो भी अपनी पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन आप देख लें कि फील्ड में क्या रिपोर्ट्स हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। जो नताइज वो चाहते थे, जो वो सोच रहे थे, जो मियां नवाज शरीफ साहब एक एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान लेके आए थे, उनको वो एक्सपेक्टेशंस नहीं मिल रही। यही वजह है कि उन्होंने अभी इलेक्शन कैंपेन प्रॉपर शुरू नहीं की। अब वो आजकल इंटरव्यूज तो कर रहे हैं, मॉडल टाउन लाहौर में हो रहे हैं, एमपीएस के, एमएनएस के, चीजें फाइनल हो रही हैं और कौन कौन सा हमारा उम्मीदवार होगा। लेकिन अरसलान साहब, आप ये देखें कि अभी तक तो कोई नाम ही फाइनल नहीं हुआ, हालांकि इलेक्शन बहुत अब करीब है। अब ये कैंपेन फौरी तौर पे शुरू होनी चाहिए। अच्छा, जहां तक पीपल्स पार्टी का अगर ये दावा, ये उनको शिकवा है कि हमें पंजाब में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उनके पास तो पूरी आजादी है, उनके जलसे भी हो सकते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो सकती हैं, वो कन्वेंशन भी कर सकते हैं, उनको रोकने वाला तो बिल्कुल कोई नहीं है। किनको रोका जा रहा है सारी दुनिया को पता है। अच्छा, अगर ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं ना होंगे अरसलान साहब, मैं आपको बता दूं कि फिर इन पे जो क्वेश्चन मार्क आएगा, वो आने वाली असेंबली, वो 5 साल रहे, वो 4 साल रहे, वो जब तक रहे, ये सवाल खड़ा होता रहेगा उसकी क्रेडिबिलिटी पर। इसकी क्रेडिबिलिटी ठीक करने के लिए हुकूमत को भी ये चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि तमाम पार्टियों को पूरा मौका दे और एक दफा उनको कहे जी आप आए, आप खुल के इलेक्शन लड़ें, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है और इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अरसलान साहब, मसूद रज़ा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त की जो ये पूरी की पूरी एक सूरत हाल बनी है और ये अब किस सिमत में आपको जाती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अब तक हम ये बात करते आए कि वो माहौल नहीं है, लेकिन हम जब सियासी जमातों, उनके रहनुमाओं से बात करते थे तो कहते थे जी आप इलेक्शन शेड्यूल आने दें, तब भी फिर इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है और फिर आपको हम फुल स्विंग में नज़र आएंगे। तो आई थिंक अब फ्रॉम द कमिंग वीक हम चीज़ों को क्या बहुत फास्ट प्रोसेस होता देखेंगे या ये इफ्स एंड बट्स में ही अभी भी हम उलझे रहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इलेक्शन प्रोसेस ये एक प्रोसेस ही होगा जो एक नई हुकूमत की तश्कील देने के लिए किया जाएगा। इसमें रूह कितनी होगी, इसमें जान कितनी होगी, उस पर हम बात कर रहे हैं और हम ये मुसलसल बात कर रहे हैं अभी तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है कि खौफ की फिजा है। एक पार्टी को इलेक्शन प्रोसेस से दूर किया गया है जिसकी मकबूलियत है, और जब तक वो इलेक्शन प्रोसेस के अंदर नहीं होती है, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का तासुर ही नहीं उभरता। तो समझने की बात यह है कि क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन जी मसूद रज़ा साहब, कुव्वत नाफजा या रियासत की जरूरत मेरे
کیونکہ اس وقت تک آپ دیکھیں کہ پنجاب کے جو الیکشن نہیں ہوئے, کے پی کے الیکشن نہیں ہوئے, یہ نگراں حکومتیں تقریباً اپنا پنجاب کی تو سال مکمل کرنے والی ہے. کس کو فرق پڑا؟ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو کوئی فرق پڑا؟ ملک کے اندر کوئی فرق؟ بہت بھرپور طریقے سے محسن نقوی صاحب اپنا کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وقت سے پہلے وہ مکمل کر رہے ہیں, تو فرق تو کسی کو نہیں پڑ رہا. تو میرے خیال میں یہ ایک دکھانے کا ایک پروسیس ہے, اسی لیے جو سیاسی جماعتیں وہ کیوں اتنا پیسہ خرچ کریں. آپ دیکھیں گے کچھ جلسے وغیرہ ہوں گے روایتی طور پر, منشور وغیرہ کی بات ہوتی ہے تو منشور بھی آ جائے گا سامنے, وہ عمل اس پر عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے خیال میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, ایسا الیکشن میں نے گزشتہ سالوں میں نہیں دیکھا. اب تک کا جو ماحول ہے, اس سے پہلے اگر کبھی ایسا الیکشن ہوا ہو تو ہوا ہو, یہ کچھ اسی طرح جس طرح مشرف صاحب کا ریفرینڈم ہوا تھا, مجھے تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں بہت مشکل ہے کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہم بہرحال جہاں تک فرق پڑنے کی بات ہے, میں نے عرض کیا کہ اس سے فرق نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو پڑتا ہے نہ پاکستان کے اندر, فرق پڑتا ہے پاکستان کی عوام کو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کے الیکشن کرنے کے بعد کیا ملک کے اندر آپ سیاسی استحکام لے کر آ جائیں گے, اور جو معاشی ایجنڈا موجود ہے ریاست کے پاس وہ ملک کو مسائل سے نکال لے گا. اگر تو یہ ملک کو مسائل سے نکال لیتا ہے, عوام اس کو قبول کر لے, اگر یہ ملک یہ مسائل سے نہیں نکال سکتا تو پھر عوام اس کو قبول نہیں کریں گے. سیاسی عدم استحکام بڑھے گا, بے چینی بڑھے گی, کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنا ہے, مزید ٹائٹنگ ہونی ہے. ابھی آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نے مزید ٹیکس کے جو اہداف ڈبل کر دے, تو مزید ٹیکس ابھی لگنا ہے قوم, پوری قوم کے اوپر. جی, تو نوکری بہت پیشہ مشکل حالات آگے نظر آ رہے ہیں, اور ایسی حال میں جی نوکری پیشہ پہ وہ لوگوں پر جیسے ٹیکس نیٹ پر ہے انہی پر مزید بوجھ ڈالا جائے گا. الیکشن وقت پر نہیں ہوتے. دیکھیں اس کے حوالے سے فی الحال تو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے, لیکن کچھ نہ کچھ عوام موجود ہے. پشاور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے, بالکل اسی نوعیت کی جیسے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی, اس کو سماعت کے لیے فکس بھی کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے اور کب فیصلہ دیتی ہے, کس وقت فیصلہ دیتی ہے, پھر کوئی قانونی قباحت پیدا ہو سکتی ہے. تو ابھی بہت سے اف اینڈ بٹس موجود ہیں. الیکشن کا ماحول مجھے نہیں لگتا کہ گزشتہ الیکشنوں کی طرح ہمیں نظر آئے گا, کیونکہ سیاسی جماعتیں جب عوام کے درمیان جائیں گی تو بہت حد تک یہ امکان موجود ہے کہ انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے, اور اس لیے وہ اجتناب کریں گی کہ براہ راست عوام کے ساتھ انٹریکٹ کریں. تو ابھی تک آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جب سے تشریف لائے انہوں نے براہ راست عوام کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کیا, بلکہ جس جگہ پہ بھی گئے ہیں بہت ہی کنٹرولڈ انوائرمنٹ پہ. ایون یہ کہ مقامی صحافیوں تک وہ ان مقامات پر داخلے کی اجازت نہیں ملی جہاں نواز شریف صاحب براجمان ہوئے اور انہوں نے کوئی پریس ٹاک کی ہے. اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ جو ہے وہ اپنا میڈیا سیل ساتھ لے کر چل رہی ہے, خود ہی ٹکر جاری کرتے ہیں, اور ٹکر جاری کرنے کے کئی گھنٹوں کے بعد خود ہی مختصر سے فوٹیج جو وہ سمجھتے ہیں ساؤنڈ بائٹس وغیرہ وہ میڈیا کو جاری کرتی ہیں. تو آزاد میڈیا ان کو کور نہیں کر پا رہا. زرداری صاحب بھی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوں گے, بلاول صاحب ایکٹیو ہیں, اور گردی کے معاملات ہیں. تو مجھے ابھی بھی کہیں نہ کہیں سا موجود ہے, ایک محسوس کر کے الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ٹھیک, مطلب آپ ابھی بھی اس معاملے میں ڈائریکشن ابہام رکھتے ہیں, کلیئرٹی نہیں ہے آپ کی نظر میں بر وقت انتخابات کی. پہلے تو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر بھی واضح طور پر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ایک صوبے کے فیصلے چاروں صوبوں پہ اور پھر وفاق پہ کس طرح امپلیمنٹ ہو سکتے تھے, کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے پورے پاکستان کے حوالے سے یہ فیصلہ دے دیا ان جج صاحب. آپ دیکھیں نا کہ اس کے جی آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست دائر ہو گئی اور اس کی سماعت کر لیا گیا اسی نوعیت کی درخواست ہے. لیکن مسعود رضا صاحب, جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتناب کریں گی یہ جماعتیں, اور اگر یہ ڈائریکٹلی عوام سے انٹریکٹ نہیں کریں گی تو پھر کون سی الیکشن کیمپین اور کون سے انتخابات, پھر تو یہ کوئی ایک عجیب ہی معاملہ اس دفعہ ہونے جا رہا ہے. گفتگو سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہوئے ایک اور چیز پر آپ لوگوں کی تینوں معزز مہمانوں کی رائے لینا چاہوں گا. ذوالفقار بھائی, بہت ضروری ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ اور سب جماعتوں کے لیے, میں باقی جماعتیں اپنے اپنے گلے کرتی نظر آ رہی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ایک حقیقت کو, چاہے اس کی لیڈرشپ جتنی غلط رہی یا انہوں نے ریاست پر حملے کیے یا جتنا غلط کیا, لیکن اپنے ساتھ ایک اپنی حمایت اور ووٹ بینک آپ رکھتے ہیں.
جو عمران خان صاحب نے غلط کیا اس کی سزا وہ بھگت رہے ہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے، اور بھگتنی بھی چاہیے، ہم اس چیز کے قائل ہیں، لیکن جماعت تو ختم نہیں ہوگی، اس کی سپورٹ تو ختم نہیں ہوگی، اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تک تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ہماری کارنر میٹنگز ٹائپ یا ہمیں کوئی ورکر کنونشن تک ہی نہیں کرنے دیا جاتا. ان کی جماعت کو لیڈ کرنے، ان کے امیدواروں کو اپنی کیمپین کرنے، ان کو کہیں جلسہ جلوس چھوٹا موٹا کرنے کی آزادی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس ملک کے اندر جس کی مقبولیت ہے اس کو قبولیت نہیں ہے، اور جن کی قبولیت ہے ان کی مقبولیت نہیں ہے، اور یہ ایک واحد نقطہ ہے جو الیکشن کو روکے ہوئے ہے، جو الیکشن کے پروسیس کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا. ٹھیک ہے، چیف جسٹس صاحب نے اس پہ واضح ایک سٹانس لیا، الیکشن کمیشن نے الیکشن شیڈول بھی دے دیا، لیکن بہت ساری چیزیں مجھے بحیثیت پاکستانی، بحیثیت ایک تاریخ کے طالب علم اور بحیثیت ایک جرنلسٹ سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مسعود رضا بھائی نے جو بات کی، یہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ عدلیہ فیصلے دیتی ہے کہ پرویز لائی صاحب کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے، کیا وہ رہا ہو گئے؟ صنم جاوید کے لیے کئی دفعہ فیصلے آ چکے ہیں، کیا وہ گھر جا چکی؟ خدیجہ شاہ کے فیصلے آ چکے، کیا وہ چھوٹ چکی؟ درجنوں بلکہ سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں، عدلیہ روزانہ کی بنیاد پہ فیصلے دے رہی ہے، اور کیا ان فیصلوں پہ اس طرح سے عمل درآمد ہو پا رہا ہے؟ دوسرا ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایس آئی ایف سی کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک ایفرٹ کر رہی ہے پاکستان کی سیاست کو اور معیشت کو تھوڑا الگ الگ کر کے معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. باہر سے بہت ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے، چیف آف آرمی سٹاف اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہے، کئی جگہ پہ وہ گارنٹیز دے رہے ہیں، کئی ممالک کے ساتھ وہ رابطے میں ہے، اور انہوں نے اس پہ بہت ایفرٹ کی. اور موجودہ جو نگران گورنمنٹ ہے انہوں نے موجودہ جو گیا گزرا اور فرسودہ قسم کا ایک نظام ہے اس کو تھوڑی سی چابی دی، تو اسی نظام سے رزلٹس آنا شروع ہو گئے. ڈالر نیچے آ گیا، مہنگائی نیچے آئی، پرائس کنٹرول ہوئی بڑی حد تک، سٹاک ایکسچینج اوپر گئی، ڈالر کے ساتھ ساتھ بہت سے مافیاز جو ڈالر سمیت مختلف چیزوں کو چلا رہے تھے وہ کنٹرول ہوئے، اور ان کو ایک وارننگ گئی. یہ ساری چیزیں پازیٹیو سائن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں کمپرومائزڈ لوگ نہیں ہیں، انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا، اور وہ ایسے فیصلے لے رہے ہیں جس کے نتائج آ رہے ہیں. اب 1200 لوگ ہیں جو الیکشن کے نتیجے میں اس سسٹم کے اندر آئیں گے، اور اس کے بعد وہ 1200 لوگوں کا یہ غریب ریاست اور کمزور ریاست ظاہر خرچہ اٹھائے گی. ایک $1 ملین کویسچن ہے کہ کیا اس الیکشن کے بعد جس کے لیے الیکشن کروائے جا رہے ہیں کیا استحکام آئے گا؟ اگر استحکام نہیں آئے گا تو میرے سوال کی طرف آپ نہیں آئے ابھی تک، بالکل اس کے جواب کی طرف آپ نہیں آئے کہ ایک مخصوص جماعت کا مستقبل اور وہ کیا رول پلے کرتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. میں پاکستان تحریک انصاف کی ان پرٹیکولر بات کر رہا ہوں. میں اسی طرف آ رہا ہوں جی پلیز. اب رہ گئی پی ٹی آئی کا رول کیا ہوگا. دیکھیں، پی ٹی آئی ایگزسٹ کرے گی. پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے، جس چیئرمین پی ٹی آئی جس سوچ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ فیوچر کی سوچ ہے، وہ پاکستان کے فیوچر پروٹیکٹس کر رہے ہیں. جبکہ بدقسمتی یہ ہے کہ جو پاکستان کے روایتی پولیٹیشن ہے وہ 20ویں صدی میں ہے. آپ کا ووٹر جو ہے وہ شعور کے لحاظ سے 21ویں صدی میں چلا گیا. جنریشن گیپ اتنا زیادہ ہے کہ وہ فل نہیں ہو رہا. وہ کنیکٹیوٹی میں اتنی خلیج ہے کہ آپ کا ووٹر شعور کے لحاظ سے ایک صدی آگے چلا گیا. اب عمران خان اس سوچ کو لیڈ کر رہا ہے. نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے اس وقت 9 کروڑ ووٹر تھا، جب واپس آئے تو 12 کروڑ ووٹر ہے. اب 35 سے 18 سال کے درمیان 3.5 کروڑ ووٹر ہے، اور 35 سے 18 کے درمیان 5 کروڑ 76 لاکھ ووٹر ہے. 25 سے 18 کے درمیان 3.5 کروڑ ووٹر ہے. وہ سارا کا سارا ووٹر وہ ہے کہ جس میں روایتی پارٹیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ ساری کی سارے پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں، وہ یوتھ ہے. اب یہ ساری چیزوں کی ایگزسٹنس کی موجودگی میں آپ کسی پارٹی کو ختم تو نہیں کر سکتے. پاپولیرٹی جو بھی آپ کام کرتے ہیں دن بدن ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے. وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود پاپولیرٹی مینیج نہیں ہو پا رہی. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے 2/3 میجورٹی بھی چاہیے اور مجھے پنجاب بھی چاہیے. اس پہ بھی ایک اختلاف ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک مخلوط اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ایک مخلوط گورنمنٹ بنے گی جس میں تمام پارٹیز کا شیئر ہوگا، اور اس کو اس میں بھی آپ شاید پرائم منسٹر نہ ہوں. شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے.
اب کیا نواز شریف صاحب کو اس طرح کی چونچو کا مربع بنا کے وہ گورنمنٹ بنانے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب ایسی گورنمنٹ کو لیڈ کریں گے؟ کیا وہ اس کام کے لیے باہر سے آئے ہیں؟ اس کا جواب ہے نو. ابھی بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے گتھیاں سلجھیں گی, بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے آنے والے دنوں میں. ارسلان خالد صاحب, چیزیں بہت امپورٹنٹ سامنے آ رہی ہیں. اسلام آباد میں تو نئی کیبنٹ کے لیے انٹرویو بھی ہو رہے ہیں, معاف کرنا یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, اچھا, جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سال یہ اتنی دور تک پہنچ گئی لاہور تک یہ خبر ذوالفقار بھائی پہنچ گئی, اسلام آباد میں اس کی کوئی ہے ہی نہیں بات چیت. اب چیک کریے گا, ایک سال کی گارنٹی کے ساتھ نئے وزیر ری شفل ہو رہے ہیں. اچھا, اور یہ خبر ہے, ذرائع اس دعویٰ کر رہے ہیں, ظاہر ہے میرے ساتھ تو کسی نے رابطہ نہیں کیا, لیکن یہ خبر ہے کہ کیبنٹ شاید ری شفل ہو اور یہ سسٹم تھوڑا آگے چلتا رہے اسی طرح. سر یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں آپ, اور یہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی, لیکن میں بھی ایک سیکنڈ کی خاموشی میں گیا ہوں اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں, کیبنٹ ری شفل ہو جائے گی اور سسٹم ابھی یہ بات پچھلی گفتگو میں بڑی تفصیل سے آپ نے کہا بہت ارلی میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ بہت سارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی, لیکن بہرحال لیٹس سی, دیکھتے. چلیں جی, بڑی بڑی خبر ہے یہ. نصیر واگا صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یقین کیے بیٹھا تھا کہ اب ابہام نہیں ہے, انتخابات کی طرف جانا ہے. پہلے راؤنڈ آف ڈسکشن میں ہم تینوں چاروں اسی بات پر متفق رہے اور پھر اب اچانک سے ذوالفقار بھائی نے ایک نیا بجلی گرائی ہے, بم گرا دی ہے. میں اب سوال آگے کے کروں یا اسی کی کیبنٹ کے آگے چلنے کے کروں؟ میں اب اس میں کنفیوز ہو گیا ہوں. مجھے یہ بتائیں, پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز میں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, میں آپ کو یہ بات بڑی کلیئر, میں کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی کنفیوژن والی بات یا درمیانی ایسے ہی بات نہیں کرتا کہ جو بات کلیئر نہ ہو. یہ بات بالکل میں آپ کو 100% میرا جو انالیسز ہے, خیر عمران خان نے تو نہیں آنا, لیکن پی ٹی آئی کو نہ تو فیئر اینڈ فری الیکشن میں موقع ملے گا, نہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی. آپ دیکھ لیجئے گا, مجھے جو ڈر ہے وہ زیادہ یہ ہے کہ الیکشن کے دن بہت بڑا ہنگامہ آرائی کا جو امکان ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ پولنگ بوتھ کے اوپر اب نئے سسٹم کے تحت سارے ریزلٹس جو ہیں اسی وقت دینے ہیں, اور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ کون سی پارٹی کے وہاں کیا ریزلٹس آئیں گے. اچھا, جب وہاں ریزلٹس نہیں دینے, آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ میں جو یہ پٹیشن دائر ہوئی وہ تھی کیا؟ وہ اصل یہ تھی کہ وہ وکیل صاحب یہ کہتے تھے کہ جو انہوں نے آروز یعنی ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جو ہیں وہ سرکاری ڈی ایم جی گروپ یا پی سی ایس گروپ کے نہ لگائے جائیں, وہ عدلیہ کے لگائے جائیں, یعنی میجسٹریٹ ہوں, سول ججز ہوں, سینئر سول ججز ہوں اور ایڈیشنل سیشن ججز, سیشن ججز. اچھا, ایک صاحب نے کہا کہ جناب 2018 میں بھی تو انہی لوگوں نے الیکشن کرائے تھے, یعنی یہ ایگزیکٹو نے, لیکن اس وقت کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا. اچھا, ہائی کورٹ نے اسی اعتراض کو مان لیا کہ اچھا, اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن اس سے پہلے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم عدلیہ کے لوگ دینے کو تیار ہیں اور دس از پاسبل, یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے, ہم دے دیں گے. اور اس کے بعد اچانک ڈی ایم جی گروپ کے اور سرکاری افسران جن کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے, جن پہ لوگ شک کرتے ہیں کہ وہ موجودہ جو رجیم ہے اس کے ساتھ مل کے یا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کے وہ بڑے قریبی اور کرتا دھرتا ہیں, تو شاید وہ الیکشن اور پولنگ کے اندر کوئی دھاندلی وغیرہ نہ کریں, اس خوف سے یہ پٹیشن دائر کی گئی تھی. لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے جی واگا صاحب, ویل گیٹ بیک ٹو واگا صاحب. میں مسعود صاحب کی جانب بڑھوں گا. مسعود صاحب, پاکستان تحریک انصاف کتنی اور کہاں تک آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی؟ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ میں ذرا تھوڑی سی شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ کچھ اس طرح کی ہیں کہ مرکزی قیادت اور اس کا فعال نہ ہونا, اس طرح سے تمام تر چیزیں, تو ہمیں ایک ایک جگہ پر تین لوگ, شاید کچھ جو پارٹی جس کو ٹکٹ دے گی اور کچھ آزاد حیثیت میں اپنے آپ کو نظریاتی کہہ کر ہمیں انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے, اور اس سے ووٹ بینک تقسیم ہو جائے گا اور دوسری جماعتوں کو فائدہ ملے گا. آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور کتنا فری ہینڈ دیا جائے گا پاکستان تحریک انصاف کو؟ جی, پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ الیکٹیبلز ہمیں دیے جائیں, اور جو جماعتیں اس کا شور مچا رہی ہیں ان کا یہی ماننا ہے
यही दावा है कि अगर इलेक्शन में ज्यादा इलेक्टेबल्स हमारे पास होंगे तो हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। तो इलेक्टेबल्स कम पड़ गए, जमातें ज्यादा हो गई हैं, तो जिसको नहीं मिले इलेक्टेबल ज्यादा, वो कह रही है के पास लिविंग प्लेइंग फील्ड नहीं है। जहां तक पीटीआई की बात है तो पीटीआई के पास तो फील्ड ही मौजूद नहीं है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा गया कि इमरान खान जो है वो उसने अपनी सियासत को इस तरह से इस धारे में डाल दिया है कि अब हम समझने लगे कि वो मुस्तकबिल की सियासत है, और बाकी इस वक्त जो सियासत हो रही है और इस वक्त जो इलेक्शन प्रोसेस या जो कुछ भी मुल्क में हो रहा है वो स्टेटस को के लिए हो रहा है। उसी स्टेटस को के लिए जो इलीट कैप्चर भी हम जिसे कहते हैं, जिसे हम शुगर माफिया भी कहते हैं, जिसे हम व्हीट माफिया भी कहते हैं, जिसे हम स्मगलिंग माफिया भी कहते हैं, जिसकी तमाम वो इल्लतें जो पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की सियासत में जिसे हम बुरा समझते थे और जिन लोगों की तरफ इशारा करते थे वो सब एक तरफ हो गए हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि इसमें कितनी हकीकत है और कितनी हकीकत नहीं है, मगर ये चीजें जुड़ी हुई हैं इसी सिस्टम के साथ। तो एक तरफ स्टेटस को है और एक तरफ तहरीक इंसाफ है, ये जहन बन चुका है आवाम के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर ये स्टेटस को इमरान खान की सोच को या उसकी पार्टी को इजाजत दे देगा? ऐसा नहीं होने वाला। ये इलेक्शन एक ऐसे इलेक्शन होंगे, अगर तहरीक इंसाफ इसमें मौजूद नहीं होती है, जो पहले से मैनेज्ड इलेक्शन होंगे, जिसके रिजल्ट्स तकरीबन लोगों को पता होंगे। और एक सवाल ये भी मौजूद है जो मैंने पहले भी कहा कि इलेक्शन वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, इसमें भी वहां मौजूद है, क्योंकि ये बहुत देखिए अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए अपने सख्त रिमार्क्स जो है वहां पर अदा करते हैं, बल्कि जिन एडवोकेट साहब ने ये पिटीशन दाखिल की थी उनकी भी सरजनिश होती है और उन्हें शो कॉज नोटिस दिया जाता है। इसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में ऐसे ही दरख्वास्त का जमा हो जाना और उसे समाज के लिए फिक्स भी कर लेना, ये खटकता है मुझे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह हिदायत के बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। तो ये इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, उसमें किस तरह की हुकूमत निकल के सामने आएगी, ये तो पता है कि एक कमजोर हुकूमत होगी अगर इलेक्शन होते हैं। कौन वजीर आजम होगा, कैबिनेट में कौन लोग होंगे, इसमें बड़े सरप्राइजेज हैं, क्योंकि ये जो इस वक्त मरकज में हुकूमत काम कर रही है, ये जो SIFC का जो काम हो रहा है, ये जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, आप देख रहे हैं कि 5G का कॉन्ट्रैक्ट देने की बात हो रही है, PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो ये हफ्ते 2 हफ्ते महीने 2 महीने की काम नहीं है। जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, नहीं लगता कि, और फिर मैं आपको बताऊं कि अक्सर जो विफाकी कैबिनेट के लोग हैं उनसे बात हुई है माजी करीब में, और दोस्तों की भी जो बात हुई है और उनसे भी जो बातें सामने आई हैं, वो तो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि जी हम 2 साल के लिए आए हैं। वो अगर 2 साल के लिए आए हैं और जिस स्पीड से वो काम कर रहे हैं, तो इलेक्शन के मामले में इबाहम भी मौजूद है, इस वक्त कहीं क्लियरिटी मौजूद नहीं है। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, आप देखिए वो सब सहारों पे खड़ी हुई है। नून लीग सहारे पे खड़ी हुई है, IPP सहारे पे खड़ी हुई है, MQM सहारे पे खड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, लेकिन वो उस वोट बैंक से आगे अगर निकलने की बात करती है तो वो किसी सहारे पे खड़ी हुई नजर आती है। तो सहारों पे खड़ी हुई जमातें, इलेक्शन कैंपेन में जाती हुई जमातें, वो इतना दम नहीं रखती हैं कि मुल्क में एक ऐसी हुकूमत बनाए जो तब्दीली लेकर आए, जिसमें उन अवाम की से मौजूद हो। तो ये एक प्रोसेस चलेगा इलेक्शन का अगर हुआ, और इसके नतीजे में होना वही है जो प्री डिसाइडेड है। राइट, नसीर वागा साहब आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए, फिर मैं अगले सवाल की जानिब बढ़ता हूँ, जुल्फ़िकार साहब की जानिब। देखिए, मेरी तो इस बारे में बड़ी क्लैरिटी है। जो कुछ चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान अब करके गए हैं ना, अभी बैरून मुल्क रवाना हुए हैं, और जितना गुस्सा था उस वक्त, आई मीन जो हमने सारा कुछ देखा वहाँ, जो समाअत हो रही थी, वो जो पिटिशनर था उसके बारे में, और बाकी लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर में, मेरा ख्याल है अब किसी भी किस्म का मेरे नज़दीक तो कोई इबाहम नहीं है। और अगर इस तरह का हुआ तो मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की क्रेडिबिलिटी कहाँ जाएगी? जाहिर है उन्होंने अपने आप को मनवाना है, अपनी रिट मनवानी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सारी जमातें जो हैं वो अब इलेक्शन के लिए तैयार होंगी, सिवाय एक ही जमात के, उसको तैयार होने नहीं दिया जा रहा,
بات صرف اتنی ہے کہ جو بھی ہونا ہے، جو گورنمنٹ بننی ہے، یہ بہت ساری چیزیں طے تو ہو چکی ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لیکن کیسے کرنا ہے اصل میں یہ پرابلم آ رہی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ الیکشن میں ریگنگ اب بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، دھاندلی کرنا اب بڑا ناممکن سا ہو گیا ہے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں، جہاں جگہ جگہ پہ واٹس ایپ ہے، ہر چیز کی اس وقت ریکارڈ ہوگا اور واٹس ایپ کی ایک کاپی ہر ریٹرننگ آفیسر کو، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کو قانونی طور پہ بھیجنی ہوگی، تو ریگنگ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ یہی میں نے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کی وجہ سے بہت بڑے ہنگامے نہ کہیں اللہ نہ کرے لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد نہ کھڑے ہو جائے اور ان الیکشنز کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے۔ پوری دنیا کی نظریں، خاص طور پر IMF جس کے ذریعے ہم چل رہے ہیں، وہ تو ہمارے الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے جس کے ساتھ ہم اپنا آنے والا وقت اپنی سودے بازی کریں اور آپ پاکستان کو مزید پیسے دیں۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو آپ دیکھیں عرفان خالد صاحب کیا بنے گا اس ملک کا۔ ہمیں ہر میں کریڈیبل الیکشن چاہیے۔ بھئی عوام پہ چھوڑ دینا، عوام جس کو سلیکٹ کرے، اگر میاں نواز شریف ان کے لیے پیارے ہیں تو میاں نواز شریف 100 بسم اللہ کے حکومت کریں، شہباز شریف کر لے، آصف علی زرداری صاحب کر لے، جو بھی وہاں جیتے۔ یہ اس قوم کا حق ہے اور ہمارے موجودہ الیکشن کمیشن کا اور ہمارے نظام کا اور ہمارے جو اوپر کے لوگ ہیں جو فیصلہ کن قوتیں رکھتے ہیں، میرا خیال ہے ان کو اس ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور لوگوں کو فیئر اینڈ فری الیکشن کا موقع، بالکل کہ صحیح لوگ منتخب ہو کے سامنے آ جائیں۔ گفتگو سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانب بڑھیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ میں ایک انتہائی اہم نقطے پر اب آؤں گا۔ یہ تو ساری ہمارے اپنے اندازے، ذرائع خبریں، حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس طرح سے مسعود صاحب نے بھی کہا کہ جو کام ہو رہے ہیں چاہے وہ وفاق کی سطح پر ہوں، پنجاب کی سطح پر ہوں، یہ پہلے دن سے ہی یہ پتہ نہیں دے رہے تھے کہ یہ کوئی مختصر دورانیے کی چیزیں ہیں، اور آج بھی شاید اشارے ایسے ہی مل رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ذوالفقار بھائی، ایک دوسرا معاملہ، انتہائی اہم معاملہ، جو خبریں ہم سن رہے ہیں یا جو دہشت گردی کی کارروائیاں، جو ہمارے سیکیورٹی اہلکار ان کی شہادتیں، پھر جاتے جاتے نگران وزیر داخلہ نے جس طریقے سے ایک شخصیت کا نام لیا اور پھر کئی شخصیات پر مختلف حملوں کی بات کی۔ دہشت گردی از another ویری امپورٹنٹ فیکٹر۔ اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اس سے بھی نبرد آزما ہونا ہے، دعا بھی کرنی ہے، باقی تو چیزیں جس طرح بھی ہوں ہمیں قبول ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ہم کسی سانے یا ایسے معاملے کی طرف کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم بڑھیں اور خیر و عافیت سے تمام لیڈرشپ اپنی کیمپین کرے، لیکن اس کے خطرات بھی موجود ہیں، تھریٹ الرٹس آلریڈی ہیں۔ اسلام بھائی، اس کی طرف آنے سے پہلے بس مختصر میں یہ صرف عرض کرنا چاہوں گا، نصیر واگا صاحب نے درست کہا، ہماری بھی فائز عیسیٰ صاحب سے بہت ساری توقعات تھیں، ان کی کریڈیبلٹی ہے، لیکن اسی سپریم کورٹ میں ان کی موجودگی میں فوجی عدالتوں کا ایک فیصلہ ہوا، پھر ہفتے، 1.5 ہفتے، 2 ہفتے کے بعد پھر دوسرا فیصلہ ہوا، یہ پوری قوم نے دیکھا۔ دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا الیکشن جن حالات میں ہو رہے ہیں یا ہوں گے، کیا الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی، کوئی اس کو تسلیم کرے گا، اور کیا الیکشن کے نتیجے میں ملک کے اندر استحکام یا اسٹیبلٹی آئے گی؟ دونوں کا جواب ہے نو۔ پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جب لاہور ہائی کورٹ نے منسوخ کیے سارا پروسیس اور الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ الیکشن پروسیس کو روک دیا گیا، 2 دن تک کیا کوئی سیاسی پارٹی، کسی ایک پارٹی نے بھی اناؤنس کیا کہ وہ اس کی اپیل میں جا رہے ہیں، اس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ کہ الیکشن کمیشن نے کیا؟ یہ بریک سی بات ہے، 2 دن تک الیکشن کمیشن بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہا، ساری پی ڈی ایم کی پارٹیز، کسی ایک پارٹی نے نہیں کہا کہ ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں یا پٹیشن ہم نے ڈال دی ہے۔ 2 دن بہت ٹائم ہوتا ہے۔ خیر، یہ تو تھوڑی سوچنے کی بات ہے اور اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ جہاں تک بات سلان بھائی آپ نے کی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ مختلف اداروں نے اس پہ جو گراؤنڈز کے اوپر رپورٹس سبمٹ کی ہیں، جو سروے کی ہوا ہے اور جو حساس اداروں کی رپورٹس ہیں، اس کے مطابق یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اور آنے والے دنوں میں یہ فیکٹر بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ اور ان ساری چیزوں کا تعلق انڈیا اور افغانستان کے ایریا اور بارڈر سے ہے،
اور یہ آنے والے دنوں میں کہا جا رہا ہے، جو حساس ادارے نشاندہی کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ لہر بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، خدا نخواستہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ یہ مصدقہ رپورٹس ہیں جو انٹیریئر منسٹر نے شیئر کی کہ کچھ پرسنالٹی ہٹ لسٹ کے اوپر ہے، بعض الیکشن کا جو پروسیس اور جلسے جلوس وہ ہٹ لسٹ پہ ہیں۔ 2 صوبے خاص کر جس کی فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ کیا بلوچستان اور کے پی کے اندر الیکشن ہو سکتا ہے، کیا ہم کمپین کر سکتے ہیں، اور ان حالات کے اندر بڑی عجیب و غریب قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں، بارڈر سائڈ سے آ رہی ہیں، اور خاص کر جب آپ نے افغانستان کے ایشو پہ ایک پرنسپل سٹانس لیا ہے اس کے بعد وہاں سے ایک خوفناک ری ایکشن آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ بغور اس کا جائزہ لیں تو آنے والے دنوں میں یہ لہر اور زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور یہ ذوالفقار بھائی میں ذرا کوئکلی چاہوں گا وقت ختم ہونے سے پہلے میں نصیر واگا صاحب اور مسعود صاحب سے بھی اس پر رائے لے لوں۔ نصیر واگا صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں اس انتہائی عام چیز کو جو کہ یہ دہشت گردی اور جس طرح کی اطلاعات ہیں، ویسے ہی اتنی ابہام اور چیزیں ہیں کہ ہم ان پر بات کریں، اور پھر ایک یہ اتنا بڑا مسئلہ اگر اور کچھ نہ ہو تو یہ اتنا بڑا مسئلہ سر پر ہے؟ دیکھیے، الیکشن کے لیے لا اینڈ آرڈر بہت 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 اہم ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نارمل ہونے یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی ایشو چلو قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن ذوالفقار صاحب نے بالکل صحیح کہا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ الیکشن کے قریب جا کر جب الیکشن کمپینز جاری ہوں اور وہاں پہ اگر کوئی اس طرح کے مس ہیپ ہونے شروع ہو گئے تو آپ دیکھ لیجئے گا پھر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے پھر ایک بہت بڑا جواز سامنے آ جائے گا کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ الیکشن ممکن نہیں ہے، اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ ایک تو ہماری شہادتیں ہوتی ہیں، اور دوسرا ہمارے الیکشن اللہ نہ کرے کہ وہ پوسٹ پون ہو جائیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جب تک ہم افغان اور پاکستان کا بارڈر سیکیور نہیں کرتے تب تک پاکستان کے اندر سٹیبلٹی اور امن و امان ناممکن ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ آئی وزٹڈ دیٹ بارڈر، اور وہاں پہ اتنی فریلی لوگ آ جا رہے ہیں کہ کوئی وہاں روکنے والا نہیں ہے۔ اتنی سختی ہونے کے باوجود پاکستان کے اندر امن و امان اتنا امپورٹنٹ ہے، جتنے الیکشن امپورٹنٹ ہے نا اتنا ہی امن و امان امپورٹنٹ ہے۔ اور مسعود صاحب آپ کی کیا رائے ہوگی، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ واگا صاحب پوائنٹ آ گیا، میں ذرا بس مسعود صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں۔ مسعود صاحب کیا کہیں گے، جہاں پر ہم نے اتنی اور چیزوں پر تفصیل سے بات کر لی، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر تو یہ ہے یہاں پر؟ مسعود صاحب دیکھیے، بہت یہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کا بہت پرانا مسئلہ ہے، دہائیاں گزر گئی ہیں، کئی آپریشن ہو چکی ہیں، اور اس وقت بھی ایسی صورتحال ایمرج ہو رہی ہے اور جو بہت انفارچونیٹ ہے۔ الیکشن کے تناظر میں اگر اس کو دیکھیں تو الیکشن کمیشن نے فوج کی تعیناتی کے لیے وزارت دفاع کو خط لکھا تھا۔ کیا اس خط کا جواب اب تک آ گیا؟ میں چیک کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے بھی، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا۔ تو الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، اور فوج کی تعیناتی جو کہ بڑی کثیر تعداد میں الیکشن کمیشن نے مانگی ہے، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ریاست کا سارا فوکس اسی معاملے پر ہو، اور اگر یہ واقعات بڑھتے ہیں اور جس طرح کے تھریٹس موجود ہیں تو پھر فوج کی اویلیبلٹی الیکشن کمیشن کے لیے، الیکشن پروسیس کے لیے شاید ممکن نہ ہو سکے۔ تو یہ ساری صورتحال دیکھیں تو یقیناً یو ایگری ود دا فیکٹ۔ تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنی، ارسلان خالد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔